बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत कौन चला रहा है, फैसले कौन कर रहा है और फैसलों का जिम्मेदार कौन है, ये वो सवालात हैं जो वज़ीर आज़म से पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? तब्दीली के ढोल की थाप पर भंगड़े डालने वाले या तब्दीली की बीन पर नाचने वाले, खान साहब के सियासी मुखालफिन की धज्जियां उड़ाने वाले और कौम को तब्दीली के ख्वाब दिखाने वाले, सब कंफ्यूज है। ना तब्दीली नजर आ रही है, ना तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं, ना वो जिम्मेदार जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था। तो कभी कभी मुझे अपने महबूब वज़ीर आज़म पर बहुत प्यार आता है, तरस भी आता है। उनका जिन पर तकिया था, आज वही पत्ते उन्हें हवा दे रहे हैं। इतने सख्त सवालात तो वो मीडिया नहीं पूछता जिनकी खान साहब के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो भी मार्जिन दे देता है। सख्त सवालात मीडिया का वो हिस्सा पूछ रहा है जिन्हें तब्दीली का बुखार बहुत ज्यादा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खान साहब के सामने कल वो मीडिया बैठा था जो खान साहब का मुखालिफ रहा है या मुखालिफ है। ये वो मीडिया है जो खान साहब का बहुत बड़ा हमायती था, जो ये सवालात पूछ रहा है कि हुकूमत असल में चला कौन रहा है, फैसले कर कौन रहा है, इन फैसलों का जिम्मेदार कौन है। असल सवाल ये है कि क्या ये वो मौका है कि हुकूमत से ये पूछा जाए जब हुकूमत एक बहुत बड़े महाज पर लड़ रही है, और उस वक्त ये सवाल हुकूमत का हमायती मीडिया पूछ रहा है। अब शायद वो हमायती नहीं है, लेकिन किसी जमाने में हमायती था। तो इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म की चंद एंकर और सहाफ़ियों से मुलाकात और सवाल जवाब बहुत गर्मा गर्म थे, और शायद इतने गर्म थे कि अब तक भी सोशल मीडिया से उस पर धुआं उठ रहा है। मेरा गुमान ये है, अगर खान साहब ने मीडिया के साथ बिला वजह लड़ाई ना डाली होती, ये हमने बहुत बार उनसे दरख्वास्त की थी, अगर खान साहब ने आते इक़्तिदार में मीडिया के साथ लड़ाई न ली होती, लोगों के प्रोग्राम बंद ना कराए होते, चैनलों को इन्फोर्स न किया होता, चैनल के मालिक को अंदर न कराया होता, तो शायद मीडिया भी वज़ीर आज़म के लिए नरम गोशा रखता। अब इसमें खान साहब का अपना कसूर है या खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, कसूर उन लोगों का है कि हुकूमत ने आते ही मीडिया के साथ लड़ाई डाल ली। ये बात हमने बतौर मीडिया कई बार खान साहब के करीबी लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि मीडिया के साथ आप लड़ाई मत करें, मीडिया को साथ लेकर चलें। मीडिया हुकूमत की आंख और कान होता है, लेकिन यही वो मीडिया था जो खान साहब को इक़्तिदार में लेकर आया, लंबी लंबी मैराथन चलाई। तो इस मीडिया ने खान साहब के साथ चूंकि बहुत सी तौक़ुआत वाबस्ता कर ली है, अगर इसके साथ ही लड़ाई डालकर बैठ जाएंगे तो इससे हुकूमत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो ये बात खान साहब को कई दफा हाथ जोड़कर समझाई गई, उनके करीबी साथियों को भी पैगाम दिया गया। अब कहने वाले तो कहते हैं कि मीडिया ने कल जिस तरह खान साहब से सवाल किए हैं, इसमें उन्होंने दरअसल अपने भड़ास निकाली है। अब सवाल पूछने वालों में से कोई एक भी सहाफ़ी या एंकर ऐसा नहीं था जिसने खान साहब की तब्दीली के नारे को बैक न किया हो और तब्दीली के ढोल की थाप पर रक्स न किया हो, जिसने साबका हुकूमतों के परखचे न उड़ाए हो अक्रॉस दी बोर्ड। हम तो कल भी खान साहब और उनके साथियों की नजरों में बुरे थे, आज भी बुरे हैं, लेकिन जिनसे खान साहब कल छक्के और चौके खा रहे थे और इक़्तिदार के स्पेल का सबसे बुरा ओवर करा रहे थे, हर कोई ने हिट कर रहा था। और ज्यादा बड़ा शिकवा मीडिया के हवाले से, हुकूमत के इक़दामात के हवाले से। अब ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है कि वज़ीर आज़म से सहाफ़ियों ने कैसे कैसे सवाल पूछे। इस पर शायद बहुत अरसा बात होती रहे, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि सोशल मीडिया पर चंद मिनटों में हरामी मीडिया के नाम से ट्रेंड चलाया गया और सवाल पूछने वालों के शजरा नस्ब को निकालकर उन्हें भिन्न भिन्न की गालियों से नवाजा गया। अब जिन सहाफ़ियों के नाम लेकर उन्हें गालियां दी गई हैं, बकौल उनके ये ट्रेंड भी हुक्मरान जमात की सोशल मीडिया टीम ने चलाया। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि खान साहब से जिन सहाफ़ियों ने सवाल पूछे उन्होंने सहाफत का हक अदा कर दिया। खान साहब के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था, जबकि दूसरे हल्के का मौक़िफ़ ये कि किसी वज़ीर आज़म से इस तरह के सवाल नहीं किए जाते। इमरान खान का हौसला है, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने इस तरह के सवालात का सामना किया और खंदा पेशानी से जवाब दिया। तो ये कमाल तो हुक्मरान जमात के लोगों को पहले से हासिल है कि वो शर में से खैर का पहलू निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी शख्स की कब्र पर दरख्त उगाया तो उसने नादम या परेशान होने की बजाय ये कहना शुरू कर दिया
کہ چلے چھاؤں تو میسر آئی، اب چھاؤں میں بیٹھیں گے اور عیش کریں گے۔ تو کل جو سوال جواب ہوئے وہ آپ ہی دیکھیں اور آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ علی مندین آپ کا شکریہ۔ اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتا تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس 2 مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی، کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے، کہیں پہ کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی، وہ کرفیو پہ جائے گی، وہ سپلائیز پہ جائے گی، ہم پھر ہی کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی، ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی، سوچ رہے تھے کیا کریں۔ بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے۔ یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے۔ آپ ابو دا بورڈ ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں۔ جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو۔ ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا، آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ہر روز ہم فالو کرتے تھے۔ ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے، اس میں بھی جب باقی لوگ نہیں نکل رہے ہیں باہر سڑکوں پہ، تو رکشے والا کس کو کیٹر کرنے کے لیے کس کے لیے باہر آئے گا، ٹیکسی والا کس کے لیے باہر آئے گا، وہ تو آلریڈی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ جب میرا مطلب تھا انکریمنٹل، مطلب کہ شروع میں ہمیں ابھی بھی ہم اسلام آباد میں چھابڑی والے ان لوگوں کو جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ سب کھولی ہوئی ہیں۔ ہم نے تھوڑا تلخ ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجئے گا۔ ایسا لگتا ہے کرسی کا قصور ہے سر، آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم نعیم بھائی سے بات کرتے تھے کہ خان صاحب کو نیچے گراؤنڈ کے آدمی تک کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ پتہ کرائیں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر عملاً دہاڑی دار طبقہ آج فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سر، یہ کرفیو ہے۔ آج کوئی آدمی کام پہ نہیں جا پا رہا، کوئی مزدور دہاڑی نہیں لگا پا رہا۔ جہاں جہاں دہاڑی دار بیٹھتے ہیں صبح، ان ساری جگہوں سے میں لاہور سے یہاں تک گھومتا ہوا آیا ہوں، کوئی مزدور اپنی دہاڑی والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ کرفیو ہے، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہ رپورٹ ہونی چاہیے۔ جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر۔ ایک منٹ عمران پلیز میری بات سمجھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے، پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، پرسوں ہمیں بڑا یقین تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو کر دینے چاہیے تھے۔ کل DGISPR آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں سر۔ کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں سر؟ کائنڈلی یہ بتا دیں ہمیں، لیڈ ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے سر، ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں۔ میری بڑے غور سے بات سنیں۔ دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں، یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے۔ صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں۔ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ whether they are here tomorrow we don't know۔ ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ that is your choice۔ نہیں میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ، کیونکہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے، وہ بھی ڈیموکریسی ہے، اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے، بوتھ ایز میڈیا اینڈ ایز اے آرڈنری ووٹر۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے لیے بک آپ پہ رکتا ہے۔ 2 months down the road when the economy is in a problem، میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقر کو ڈھونڈ کے پکڑنا ہے کہ اس وقت مجھے کہا جائے گا یہ تو باقر کر گیا، میں کیا کرتا ہوں؟ ہو از الٹیمیٹ ڈیسیژن کون لے رہا ہے اکانومی کی؟ مالک جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں۔ آگے بڑھتے کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے ہیں اینکر پرسن محمد مالک اور فیڈرل منسٹر شفقت محمود اور محسن راجہ PMLN کے رہنما ہیں، اور دیکھتے ہیں کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ واچ دس۔ کیا بہت سے مغربی ممالک کے میڈیا سے زیادہ آزاد ہے تو اس پہ آپ خاموش ہو گئے تھے؟ آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ نہیں، میرا ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا کوئی بحث میڈیا کے اوپر ڈائیورٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ ایک بات تو ہے، اس کا کرائسس ہم اس کی بات کریں۔ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، ایک بات تو ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مغرب کا جو میڈیا ہے نا، وہ اس کے اوپر، اور امریکہ کا بھی، ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا افیکٹو ہے
اور لاز تو ہمارے بھی بڑے سخت ہیں لیکن ہمارے فیصلہ کوئی نہیں ہوتا. ان کا اتنا افیکٹو سسٹم ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی جو کہ جھوٹ ہے, فیک ہے, سب کچھ ہے, ناجائز ہے, اور کوئی اس کو سو کر دیتا ہے تو 3, 4, 6 مہینے میں اس کا فیصلہ. لیکن سر اس طرح آپ فون کروا کے کسی کو نوکری سے بھی نہیں نکلوا سکتے, یہ بھی حقیقت بات نہیں ہے. سو 3, 4, 6 مہینے میں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کسی زمانے میں, آج نہیں, آج سے کوئی 10, 12, 15 سال پہلے ایک کوشش کی گئی تھی کہ یار ایک پریس کاؤنسل بنا دی جائے, کوئی ایسی چیز بنا دی جائے جس کے اندر سارے چینلز اور سب جو ہے وہ اگری کریں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنا. کسی پہ کوئی مانتا نہیں ہے. تو مجھے اس کا رزلٹ اور آپ کے جو لوگ چلا رہے ہیں نا چینلز کو, میں شفقت صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی چیزیں کہی جاتی ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی چیزیں کہیں اور چل سکتی. لیکن ہر کوئی نہیں کہتا, ہر کوئی نہیں. آپ نہیں کہتے, صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ نے کبھی نہیں کہا. وہ رسپانسبلٹی ان معاشروں میں جس طرح کی باتیں فیاض الحسن چوہان صاحب بطور وزیر کرتے ہیں دنیا میں کوئی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات کریں, وہ رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ہر طرف سے آ رہی ہے. وہ سیاستدانوں بھی رسپانسبل سٹیٹمنٹس آتی ہیں, وہاں پہ ڈپارٹمنٹس بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے, اور وہاں پہ میڈیا بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا. لیکن جب بیلنس نہیں ہوتا, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ irresponsible, آپ کا رویہ اور میڈیا رسپانسبل ہو جائے. لیکن کچھ مغرب کے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں, مثلا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے, جیسے کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بڑے پریشر میں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان سارے این جی اوز کو جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کا ایک نقطۂ نظر ہے, لیکن جس نقطۂ نظر سے پرائم منسٹر نے بات کی ہے میں وہ نقطۂ نظر ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ان کا نقطۂ نظر کیا ہے کہ کچھ بھی کہہ دو, کسی کی فیملی کے بارے میں جھوٹ بول دو, وہ نہیں کہنا چاہیے, اس قسم کی باتیں کر دو. اس سے مالک صاحب ایگری کرتے ہیں. اور وہ جو مجھے ہمیں لگتا ہے, اور دوسرا ایک شکایت کبھی کبھی جو ہوتی ہے وہ یہ مثلا آج ہم ایک ٹریلین کا یعنی 1000 ارب کا وہ آیا ہے پیکج, تھوڑی سی گفتگو ان چیزوں کی بھی ہونی چاہیے جو غریب. دیکھیں جتنے الزامات خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین پر لگا رکھے ہیں, اگر مغربی جمہوریت ہوتی تو پھر صادق اور امین کا لیبل بھی اڑ چکا ہوتا. کیا مغربی جمہوریت میں آپ یہ الزام لگا کر بچ سکتے ہیں کہ آپ کو سیاسی مخالفین نے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی, اور جب مخالفین نے اسے عدالت میں چیلنج کیا تو نہ اسے ثابت کر سکے بلکہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے؟ ہاں صاحب نے نواز شریف پر 300 ارب روپے کی چوری کا الزام لگایا, تو کیا وہ یہ الزام کسی فورم پر ثابت کر سکے؟ تو مغربی جمہوریت میں اگر میڈیا کو الزام تراشی پر سزا ملتی تو وہاں کے سیاستدان بھی ایسی بونگیاں نہیں مارتے. اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ ہمارے یہاں جوڈیشل سسٹم اتنا تگڑا نہیں ہے, تو یہ کام تو اب خان صاحب کے کرنے کا ہے. موجودہ حکومت 1.5-2 سال سے ہے, تو 2 سال میں کم از کم اتنا تو کام کر سکتے تھے کہ جوڈیشل سسٹم کو ایکٹیو کر لیتے. کسی اور کا جو کام نہیں ہے, لیکن جن کی ساری سیاست صرف الزام تراشی کے گرد گھوم رہی ہو, یعنی دوسروں پر الزام لگانا ہو, اور الزام بھی ایسے کہ جن کا کوئی سر پہ نہ ہو, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ جوڈیشل سسٹم تگڑا ہو؟ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر چلنے والے پروپیگنڈے کی بنیاد پر الزام تراشی کرنے والے ترجمانوں کو تو پھر روز سزا ہو جائے گی. حکمران جماعت ذرا ہمت کر کے جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرے, میڈیا بھی جواب دے ہو, اور وہ جو سیاستدان غلط الزامات لگاتے ہیں وہ بھی جواب دے ہو. جو بھی غلط الزام لگائے قانون اسے پکڑ سکے, تو پھر آپ کو یہ مغرب اور مشرق کی مثالیں نہیں دینا پڑیں گی. آگے بڑھتے ہیں, کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. انہیں بھی برا لگا ہے کل جو خان صاحب کی میڈیا بریفنگ تھی, دیکھتے ہیں کہ ان کا اس پہ موقف کیا ہے. واچ دس. چاہیں کہ یہ ایک آپ مہم کیوں چلا رہے ہیں, صوبہ ورسز صوبہ, صوبہ ورسز سینٹر, مرکزی عمران خان گورنمنٹ ورسز فوج, یہ کیا تماشا ہے؟ Who is after this country? آپ کو نظر نہیں آتا لوگ, آپ کو لوگ مر رہے ہیں, آپ کے لوگ جو ہے دنیا میں دربدر ہیں, ان کو آپ نے کرونا سے بھی بچانا ہے اور بھوک سے بھی, بجائے اس کام پر توجہ دینے کی. تمام زور آج آپ کی پریس کانفرنس میں یہ تھا کہ جی وہ فوج نے کر دیا. او بھائی 245 سے آرڈر فوج نہیں دے دی, حکومت جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے کہ فوج جو ہے وہ پورے ملک میں آ جائے اور معاملہ سنبھالے. کیا یعنی کس کو بیوقوف بناتے ہیں اور پنجے جھاڑ کے پی جاندے وزیر اعظم کے پیچھے, جی میں وہ تھوڑے واسطے کوئی چنا کاکا ہے.
اس کی وجہ چوہے صاحب وجہ یہی ہے کہ ایک شریف آدمی میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک شریف آدمی سامنے بیٹھا ہے, وہ بلاتا ہے, وہ بتاتا ہے, پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کے ساتھ وزیر خزانہ ہیں, اس کے ساتھ NDMA کے سربراہ جنرل افضل ہیں, اس کے ساتھ ہیلتھ سروسز کے منسٹر بیٹھے ہیں فردوس. یعنی آپ نے ادھر حد تک کر دیا کہ جی آپ کا گریبان پکڑ. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے پڑھیا نہیں جائے چوری ڈاکو اور چوریاں اور ڈاکے اور ملکہ ایک سر کر کے دے اور وہ دندراندے پھر دینے ہیں اور انہوں نے آپ نے مزے لوٹ دے رہے ہو. انہوں نے کسے نہیں پوچھا جڑا ایک تھیلے کا روادار نہیں ہے وہ گریبان پھڑنا. یار میں وہی کہہ رہا ہوں لوگوں کو سمجھا. چوہے صاحب میں کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, یہ نواز شریف کے سامنے بیٹھ کے یہ زبان استعمال کرتے, یہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ زبان استعمال کرتے, یہ شہباز شریف صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ زبان استعمال کرتے. ان گیسٹ کو نہ بلاؤ, آپ انہی کو بلاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ زبان استعمال کریں, اس کے بعد اندازہ ہوگا. یہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے نواز شریف اور آصف زرداری نے میڈیا کے حوالے سے جتنے تحمل کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. زرداری دور میں تو میڈیا اتنا اگریسو تھا, نیا الیکٹرونک میڈیا آیا تھا, روز آصف زرداری کی حکومت گرا کر سوتا تھا, جیو اس میں نمبر 1 تھا. لیکن آصف زرداری نے میر شکیل الرحمان کو نواز شریف سے پلاٹ لینے کا الزام لگا کر اندر نہیں کرایا. نواز شریف دور میں میڈیا کا بعض حصہ ان کے سیاسی مخالفین اور کچھ طاقتور حلقوں کے زیر اثر تھا. نواز شریف پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے اور ان سے کیا کیا سوال نہیں پوچھے گئے. اب مسئلہ یہ کہ خان صاحب سے سوال ان کے مخالفین نہیں پوچھ رہے, بلکہ وہ پوچھ رہے تھے جو تبدیلی کے خمار میں مبتلا ہو کر اب اس میں سے باہر نکل چکے ہیں. جو اینکرز اور صحافی حکومت کی گڈ بک میں آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ حکومت کے سیاسی مخالفین کی بینڈ بجاتے ہیں اور حکومت کی خراب پالیسیوں کی بھی تعریف کر کے اسے اتنا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو سابق حکومت کے خلاف استعمال ہو گئے وہ پروفیشنل لوگ ہیں, انہیں جہاں خراب لگا وہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ کہنا کہ وہ کسی اور لیڈر کے سامنے بول کر دکھائیں, تو نواز شریف سے سخت سوال اس لیے نہیں پوچھے جاتے تھے کہ نواز شریف کی گورننس ایسی نہیں تھی جیسی اب دیکھنے کو مل رہی ہے. تو حکومت کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے, یعنی کمپیریزن کیا جاتا ہے آنے والی حکومت پچھلی حکومت یا پچھلی حکومت. تو کیا آج جو حکومت ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہے یا اس سے پچھلے والوں سے بہتر ہے, بدتر ہے؟ تو نواز شریف کی حکومت زرداری صاحب کی حکومت سے بہتر تھی, اور آج جو حکومت ہے اس کی کارکردگی پر سوال ہے, اس لیے سوال پوچھے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور شاہ زیب خانزادہ گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع کے اوپر, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. سوال ہوا اور وزیر اعظم کو برا لگ گیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ مغرب کو ظاہر سب سے زیادہ سمجھتے ہیں بقول ان کے, انہوں نے سب سے زیادہ گرمیاں گزاری ہیں, اس سے مغربی جمہوریت کو بھی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. اتنی میڈیا کی آزادی وہاں بھی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. تو جس مغربی جمہوریت کو وزیر اعظم خود ذاتی طور پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, وہاں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ چینل کے ایڈیٹر ان چیف کو گرفتار کریں, اگلے دن کیبل آپریٹرز کو پیمرا سے کالیں کرا کے چینل کو بند کرائیں, اس کے اگلے دن چینل کو پیمرا کے ذریعے متعدد نوٹسز بھجوائیں اور پھر عدالت چینل کو جانا پڑے اور عدالت کو کہنا پڑے کہ چینل کو کھولا جائے؟ یہ کسی مغربی جمہوریت میں ہو سکتا ہے؟ کہ آپ الزام تو لگائیں کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ انہوں نے کس طرح منی لانڈرنگ کی, کس طریقے سے یہ سارے کے سارے کاروبار کرتے تھے, فنڈنگ لیتے تھے, مگر پھر مقدمہ کریں 34 سال پرانی ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن کا اور پھر اس کے بعد انہیں گرفتار کرا دیا جائے. یہ کون سی مغربی جمہوریت میں ہو سکتا ہے کہ چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو آئے, آپ خود کہیں کہ آپ تحقیقات کرائیں گے, پھر جب تحقیقات کا سوال اٹھے تو آپ پیمرا کے ذریعے نوٹس بھجوائیں کہ آپ نے یہ سوال اٹھا کر دراصل ملک سے بغاوت کی ہے؟ یہ کون سی مغربی جمہوریت میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم جو مغربی جمہوریت کو خود جانتے ہیں, اس لیے وہی اس کا جواب دے. دیکھیے خان صاحب کو اگر مغربی جمہوریت پسند ہے تو مغربی جمہوریت لے آئیں, اگر انہیں ساؤتھ کی جمہوریت پسند ہے تو ساؤتھ کی لے آئیں. عوام کو مشرق کی مغربی جمہوریت سے کوئی غرض نہیں ہے. ہماری کتابوں میں تو جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے. اب خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میڈیا کو جتنی آزادی پاکستان میں ہے مغربی جمہوریت میں اتنی آزادی نہیں. تو خان صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میڈیا نے یہ آزادی آپ کے دور میں نہیں کمائی. جتنا آزاد میڈیا اس وقت ہے اس سے کہیں آزاد میڈیا مشرف, زرداری اور نواز شریف کے دور میں تھا. ان ادوار میں تو چینل پروگرام بند نہیں کرانے کی روایت نہیں تھی. جیو کے ساتھ مشرف کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے چینل بند کرایا تھا, مالک کو بند نہیں کرایا تھا. آج وہ اینکر جو حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے تھے
मेन स्ट्रीम चैनलों पर दबाव डालकर उन्हें फारिग करा दिया गया है, तो अब वो यूट्यूब पर अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसी वजह से दुनिया भर में ये तासुर है कि पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद नहीं है। आप जितना मर्जी डिनाई करें, मगर ये इंप्रेशन है, या तो इस इंप्रेशन को दूर करें। ये तासर वैसे भी हर दौर में अमूमी तौर पर रहा है कि मीडिया आज़ाद नहीं है, मगर इस दौर में कुछ बड़ा है। तो मीडिया के साथ खान साहब की नाराजगी की असल वजह यही है कि मीडिया खान साहब को कुछ भी भूलने नहीं दे रहा। जो बातें उन्होंने की, जो दावे उन्होंने किए इलेक्शन के दौरान, या जो अब तक वो कर रहे हैं, वो सब बार बार याद दिलाए जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि याद माजी अजाब है या रब, और यही बात अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ में वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं अरशद शरीफ से, और प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। उस पर अपोजिशन का टेक देखते हैं कि क्या फरमाते हैं अब्बासी साहब। तो मुझे यकीन है बड़ी मायूसी है, उसके बाद में हम बात कर लेंगे। लेकिन पेट्रोल जो है ये आज आप इजीली 80 रुपए पे ला सकते हैं बगैर नुकसान उठाए। 80 रुपए फी लीटर। 80 रुपए फी लीटर। जो आपके कार्गोज हैं उनके अंदर डेफिनेटली एक लैग होता है, लेकिन इस महीने आपके सस्ते कार्गोज आने शुरू हो जाएंगे और अगले महीने के कार्गो से भी सस्ते होंगे। अगर कोई प्राइस का डिफरेंशियल रह भी जाए, वो आप पहली मई की प्राइस में पूरा कर सकते हैं। अवाम को आज रिलीफ चाहिए, अवाम इंतजार नहीं कर सकते, आप पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जरा सोच समझ कर बनाना। ये प्योरली एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, ये हमने बहुत दफा देखा है जिंदगी में कि जब रिलीफ पैकेजेस बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी बनाती है, वो नंबर्स को देखते हैं, उसका इफेक्ट नहीं देखते। मसलन ये 200 अरब मेरी नजर बेमानी आप कैसे देंगे? कैश सब्सिडी देंगे, मिल मालकान को देंगे, किसको नहीं देंगे, कितना देंगे? ये एक बड़ी अजीब सी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और एग्रीकल्चर 100 अरब रुपया इसके लिए जी, उनका लोन डेफर कर देंगे, उनका इंटरेस्ट दे देंगे, ये उसमें बातें हैं। अब तो ये 100 अरब वहां जाएगा, ये 100 अरब कैश पे आउट नहीं है। तो अब आप जब इंटरेस्ट डेफर करेंगे तो बैंक तो सारे कमर्शियल है, आज बैंकों ने तो पूरा करना होगा, वो कैसे पूरा होगा? ये बड़ी ही अजीब बातें हैं। सारी नंबर्स का गोरख धंधा है ये सारा। ये सारी चीजें वैसे भी नॉर्मल प्रोसेस में होती हैं। देखिए, अवाम को चाहिए रिलीफ। अवाम को रिलीफ मिलता इमीडिएटली 3 चीजों से। एक, अगर आप गैस और बिजली की कीमत कम कर देते। तो वो तो कह रहे हैं कि उसमें भी कम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में आप दे दें, जिनके 300 यूनिट तक होते हैं और इतना बिल जिनका आएगा। कम तो ना हुआ ना। आपने सिर्फ आप वज़ीर आज़म होते तो आप क्या करते? आप क्या बिल्कुल, आज चूंकि बिजली और गैस ये दोनों की कीमतें में बेपनाह कमी आई है, आप वो पास ऑन करें अवाम को। मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत जेब से दे, पास ऑन करें अवाम को। आपने वो किया ही नहीं, आप वहां गए ही नहीं। आपने कोई रिलीफ। पेट्रोल में 15 रुपए, आप आज 112 के करीब पेट्रोल है, आपको कम से कम 80 पे इसको लाना चाहिए। ये 32 रुपए का फर्क है, उससे अवाम को रिलीफ आएगा। ये इमीडिएट चीजें हैं। जैसे ये मार्केट में चीजें आएंगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। हैरानगी की बात है, यकीन करें मैं तो हैरान हूं कि किस सोच के साथ ये सारा कुछ बनाया गया। देखिए, बादी नजर में अवाम के लिए 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया, लेकिन अवाम को बराह रास्त फायदा सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में मिलेगा। अब सवाल ये कि लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी है। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो लोग घरों में कैद रहेंगे। अभी लॉकडाउन है और लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम कर भी दी जाएं तो भी कोई बड़ा रिलीफ इस सूरत हाल में देना मुमकिन नजर नहीं आता। यानी फिलहाल लोगों को कोई रिलीफ मिल नहीं रहा। अगर पेट्रोल सस्ता भी हो गया तो लोग कौन सा बाहर घूम फिर रहे हैं? अब गैस और बिजली के बिलों में अगर डिस्काउंट मिल जाता या उनके रेट कम कर दिए जाते तो वाकई लोगों को फायदा होता। बिजली और गैस के बिल आम लोगों के घरों के मजबूरी खर्च के इक्वल है या उससे कहीं ज्यादा होते हैं, कम बिल्कुल नहीं होते। अब लगता ही हो कि रिलीफ पैकेज का फिगर तो 1200 अरब है, लेकिन इसका बराह रास्त जो अवाम को डायरेक्ट जो फायदा होता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। किसी एक शय की कीमत भी कम नहीं हुई और ना होगी। आजकल तो वैसे भी हर शय के दाम आसमान पर पहुंचे हुए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई बराए नाम है। बिजली और गैस के बिलों की किस्तों में वसूली तो पहले भी हो रही थी, अब ज्यादा बिल पर लोग किस्तें करवा कर अदायगी करते रहे, तो गरीबों में जो 3000 महाना दिया गया है वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह, इस रिलीफ पैकेज में पैदावारी शोबे को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है। अब पैदावारी शोबा इस मुल्क का बहुत बड़ा
پیداواری شعبہ جس کے بارے میں خود خان صاحب کنسرن شو کرتے رہے. خان صاحب کہتے رہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب جو ہے اس کی دیہڑی نہ مر جائے. تو یہ پیداواری شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں, سٹیل, سیمنٹ اور ٹائلز اور اتنا یہ جو سب پیداواری شعبے سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں, ان کے لیے اس ریلیف پیکج میں بالکل کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. اس کے علاوہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو 16% سود کے اوپر قرض لے کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. تو لیکن ریلیف پیکج میں اس پیداواری شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. 1200 روپے میں جو براہ راست یعنی عوام کو فائدہ کوئی نہیں, پیداواری طبقے کو فائدہ کوئی نہیں, تو پھر فائدہ کس کو دیا گیا؟ فائدہ دیا گیا بڑے بڑے بزنس مینوں کو, بڑے بڑے ٹریڈرز کو. تو اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اب بات کرتے ہیں, کل پرائم منسٹر نے پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلایا. اجلاس تو خیر اسپیکر صاحب اور وہ میزبانی کر رہے تھے, لیکن پرائم منسٹر نے خطاب کیا اور خطاب کر کے چلتے بنے اس پہ ریئیکٹ کیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسی پہ بات کر رہی ہیں زرتاج گل آف دی ریکارڈ میں. دیکھتے ہیں کیا فرماتی ہے. بیماری جس کا کوئی ویکسین نہیں, کوئی علاج نہیں ہے, یہ اکٹھا ہونے کا ٹائم تھا, یہ سیاست کا ٹائم نہیں تھا. تو لہٰذا میں بلاول بھٹو کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ ایک تو وہ خود سندھ میں لڑ رہے ہیں اور اس وقت سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اور میں ہم لوگ حکومت کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کریں یا باتیں کریں, بلکہ شاید وہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہی اٹھ کے چلے گئے. شہباز شریف صاحب ہمارے فورن منسٹر صاحب, ہمارے تمام پارٹی کے لوگ, اور جنہوں نے اس چیئر کو جس کو چیئر کرنا تھا, ہمارے اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب تب موجود تھے, تمام پوائنٹس لکھے جا رہے تھے. تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ شہباز شریف صاحب کیوں اتنے بے صبرے ہو گئے. میرا خیال ہے کہ پرانی عادتیں نہیں بدلتی ہیں. پرانی عادتیں یہی کہ ان کو عادت ہے کہ ڈائس مار کے, فلائنگ کک مار کے, مائک توڑ کے, ان کو عادت تھی. آج لہٰذا انہوں نے سوچا چلو کرسی توڑ کے یا کرسی کو دھکا دے کے چلا جاؤں, لیکن وہ اپنا امپریشن غلط بنانے میں دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ واقعی پھر بھی سیاست ہی کرنا ہے اور وہ سیاست ہی کرتے رہیں گے. حالانکہ یہ آج سیاست کا ٹائم نہیں تھا, آرام سے سننی چاہیے تھی, بات سننی چاہیے تھی, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں میں یہاں پر آج یہ کورونا اتنا بڑا کرائسس ہے کہ اس کے اوپر اصولی طور پہ ہم میں سے کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. That's what I'm saying. بالکل, لیکن ایگزیکٹ ہم کاری سیاست ہی رہے. اگر آپ نے یہ میٹنگ اناؤنس کی, آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر آئیں گے, شہباز صاحب کو بلایا, بلاول صاحب کو بلایا, اگر وہ دونوں نہیں آتے اور کہتے کہ جی ہمارا نمائندہ آئے گا, آج ہم یہاں بیٹھ کر ان دو پارٹیوں سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ دونوں پالیٹکس کر رہے ہیں. جب پرائم منسٹر نے بلایا ہے, یہ مسئلہ کوئی سیاسی نہیں ہے, یہ مسئلہ ملک کا ہے, کرائسس کا ہے, اس کا ہے, کرونا وائرس کا ہے, اور آپ کے لیڈر نہیں آئے. یہ بات آج چودھری منظور صاحب سے اور طلال چودھری صاحب سے ہو رہی ہے. ہمارے لیڈر آئے بھی, انہوں نے میٹنگ کنوین بھی کی, انہوں نے اپنا موقف بھی بیان کیا, ان کا موقف سننے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ تو نیت صاف ہے کہ وہ سب کو بلا رہے ہیں کہ آپ آ کے بیٹھیں, اپنے وہ دیں. اب ایک اس پہ ویڈیو لنک کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے, اگر ویڈیو لنک ڈراپ ہو گیا تو شاہ محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, تمام پوائنٹس سے بتا رہے ہیں, اور وہ ٹی وی پہ میڈیا پہ جا رہے ہیں, آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے نا. تو اتنا بے صبر ہو گیا کہ آپ کرسی کو جو ہے وہ توڑ کے چلے جائیں, اور آپ یہ ٹائم نہیں تھا. اس سے تو میں کہہ رہی ہوں کہ عادتیں نہیں بدلتی ہیں. انہوں نے اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ پی ایم ایل این کا یا شہباز شریف کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. ان کو پتا ہے کہ سندھ میں لوگ مر رہے ہیں, پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, پنجاب میں لوگ مر رہے ہیں, ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. سو ہی واز دا ون who showed to the people کہ سیاست ہی وہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی ان کو اور کچھ نہیں آتا. دیکھیں جی مسئلہ, اور وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں. سو انفارچونیٹ ہے. میں کیا کہتا ہوں, دیکھیے لگتا یوں ہے کہ شہباز شریف کی واپسی سے شاید حکمران طبقے میں کوئی خوف پیدا ہو گیا کہ شہباز شریف کسی کے اشارے پر واپس آئیں, ورنہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ واپس ہی نہیں آئیں گے. اور لگتا یہ کہ یہی بات خان صاحب کو پسند نہیں آ رہی, اسی لیے خان صاحب کل اپنا خطاب کیا انہوں نے اور کر کے چلتے بنے. لیکن جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس پر سیاست نہیں ہونا چاہیے, وہ اتنا ہی کھل کر سیاست کر رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کا ویسے تو سیاست کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن بہت سے معاملات پر قومی معاملات کو اہمیت دی جاتی ہے اور سیاست کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. ذاتی رنجش انا ایک طرف رکھ دی جاتی ہے. بدقسمتی سے وہ ماحول ہم پیدا نہیں کر پا رہے, اور اس میں زیادہ قصور حکومت کا ہے جو لچک ہی نہیں دکھا پا رہی. تو خان صاحب کے رویے پر اگر شکوہ کیا گیا کہ خان صاحب اٹھ کے چلے گئے, تو شہباز شریف کے رد عمل کو بھی اچھا نہیں کہا گیا. عوام نے شہباز شریف کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا ہے, عمران خان کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا ہے, لیکن جس طرح حکومت کے لوگ اس پر وضاحتیں دے رہے ہیں
اور اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں. یہ تنقید نہیں بنتی تھی. اس سے تو صاف لگتا ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ پارٹیوں کا اجلاس اپنی خوشی سے نہیں بلایا, لیکن ہو سکتا ہے کسی کے فرمائش پہ بلایا ہو, دباؤ پہ بلایا ہو, لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اپوزیشن کی بات سن سکے. شہباز شریف جس طرح کا رد عمل دیا اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی خوشی سے اجلاس میں شامل نہیں ہوئے. اب جس طرح حکومت کے لوگ اس بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے, تو اس سے تو صاف لگتا ہے کہ یہ فاصلے کم نہیں ہوں گے بلکہ خلیج اور بڑھے گی. آگے بڑھتے ہیں اور شاہزیب خان سے گفتگو کریں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے حوالے سے کل خان صاحب نے کہا تھا گلگت بلتستان میں پیٹرول نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہے, اسی پہ بات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کا بہت بڑے پرابلمز آنے والے ہیں سپلائی سائڈ پہ. ابھی گلگت بلتستان کے اندر تیل کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے اوپر لاک ڈاؤن ہو گیا. مجھے خوف ہے آگے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے, ڈیزل چاہیے ہوگا, دیہاتوں میں ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی, یہ وہ نہ متاثر ہو جائے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پیٹرول پمپس بند کر دیے, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گلگت بلتستان میں تیل کی کمی ہو گئی ہے, آگے نہ پرابلم ہو جائے. نہیں, ایسی کوئی شارٹیج یہاں پہ نہیں ہے. ہمارے پاس اگلے 1 مہینے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور پیٹرول فیول موجود ہے. ہم نے صرف آج چونکہ کچھ لوگ پھر بھی جو ہے وہ گاڑیاں لے کے روڈ پہ آتے تھے تو ہم نے پیٹرول پمپ بھی بند کر دیے. تو یہ ایسی کوئی پیٹرول کی شارٹیج یہاں پہ نہیں ہے. الحمدللہ وافر مقدار میں سپلائی چین ہماری اس وقت کوئی شارٹیج الحمدللہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے آپ سے ویریفائی کیے بغیر نیشنل میڈیا پہ بات بول دی, پورٹ بند کرنے کی بات بول دی. سندھ کہہ رہا ہے کہ جی پورا سامان جا رہا ہے, ہم نے کچھ بند ہی نہیں کیا. ریلوے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے مسافر بند کیے, گڈز نہیں بند کیے. وزیر اعظم نے بات کر دی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے یہاں بھی پورا سامان آ رہا ہے, مسافروں کی آمد و رفت بند ہوئی ہے, گڈز سامان سب چیزیں آ رہی ہیں. جی وہ ابھی تک بند نہیں ہوئے. ہم نے کے پی سے بات کی, ہماری گورنمنٹ نے, ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ نے, پھر پنجاب سے بات ہوئی تو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ابھی تک کوئی گڈز جو ہے وہ رکے نہیں ہیں. بہت شکریہ. حافظ حفیظ الرحمان وزیر اعظم گلگت بلتستان ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم نے کہا تھا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گلگت بلتستان میں پیٹرول کی کمی ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو 1 مہینے کا پیٹرول موجود ہے. وزیر اعظم نے یہ بات کیسے کر دی؟ سندھ حکومت کہہ رہی ہے پورٹ تو ہم بند ہی نہیں کر سکتے, وفاق کے ماتحت ہے, علی زیدی صاحب اویلیبل نہیں ہے, مگر ناصر حسین شاہ نے کہا وہ یقین سے کہتے ہیں کہ پورٹ بھی نہیں بند ہوئی تھی. وزیر اعظم نے فیکچولی یہ ساری باتیں کر دی اور لاک ڈاؤن کے خلاف بات کر دی اور کہہ رہے ہیں میں صوبوں کو کہوں گا. صوبوں نے میڈیا کے پریشر میں آ کے بات کر دیا. سارے صوبے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کے یہ سارا کا سارا کام کیا گیا ہے. وزیر اعظم کی باتوں کی وجہ سے اس وقت مسلسل کنفیوژن ہو رہا ہے. کبھی کرفیو اور لاک ڈاؤن کی کنفیوژن ہوتی ہے. عوام نہ کنفیوز ہوں, عوام اس تمام معاملے کو سیریس لیں کیونکہ ملک شٹ ڈاؤن ہے. اگر ملک میں اس وقت ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے تو ملک کا معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے, عوام کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اگر وزیر اعظم کی طرف سے ایسی باتیں کی جائیں گی تو عوام سنجیدہ نہیں لیں گے. دیکھیں ہاں صاحب کی ویسے بھی عادت ہے کہ وہ معلومات کو ویریفائی کیے بغیر ہی آگے بات کر دیتے ہیں. یہ ان کی بڑی پرانی عادت ہے. اب اگر گلگت بلتستان حکومت خود کہہ رہی ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر خان صاحب کو ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی ضرورت نہیں تھی. میرا نہیں خیال کہ اس میں خان صاحب کی کوئی بدنیتی ہے. پرائم منسٹر جو بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے کنسرن ہے اور وہ دباؤ کا شکار ہے, اور پہلی بار ان کی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس کا سامنا کرنا پڑ گیا. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ اکانومی بہت بڑا کرائسس تھا, لیکن یہ تو اس سے ہی بڑا کرائسس ہے اور سمجھ آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. اسی وجہ سے کنفیوژن پھیل رہا ہے. اور یہ مسئلہ صرف خان صاحب کا نہیں ہے, بہت سی حکومتوں کا, بہت سے ملکوں میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ خان صاحب لاک ڈاؤن بھی نہیں چاہتے, کرفیو بھی نہیں لگانا چاہتے, کیونکہ انہیں معلوم یہ ہے کہ اس سے اکانومی پر برا اثر پڑ جائے گا. کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی مجبوری ہے کہ انہیں لاک ڈاؤن پر جانا پڑ گیا ہے, لیکن اصل میں ان کا کنسرن معیشت ہے جس کا انہیں بہت زیادہ سیاسی نقصان ہو سکتا ہے. ویسے تو بہت ہو چکا ہے, لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہتر طریقے سے معیشت چلا رہے تھے, لیکن کرونا کے آنے کے بعد تو بالکل ہی بٹا بیٹھ گیا. تو اصل میں ان کی پریشانی پولیٹیکل ہے, سیاسی پریشانی ہے, اس لیے وہ مکمل لاک ڈاؤن یا کرفیو کی طرف بالکل نہیں جانا چاہتے. لیکن باقی سیاسی جماعتوں کا کنسرن کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں جی لوگوں کو بچائے, معیشت بھاڑ میں جائے, کیونکہ معیشت تو حکومت کا کنسرن ہے. عوام جو ہے ان کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہے, ووٹوں سے تعلق ہے. تو اسی لیے خان صاحب ہر وہ بات کر رہے ہیں جس سے ان کے اس موقف کو تقویت ملے کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں چاہتے اور اکانومی بچانا چاہتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی.
بات کرتے ہیں کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق، جنہیں عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ سعد رفیق کے خلاف پیراگون کا کیس بڑا طویل سے چلا، 15-16 ماہ وہ جیل میں رہے۔ رہائی کے بعد انہوں نے بڑا تفصیلی انٹرویو دیا، تو ان سے ایک اہم سوال کیا حامد میر صاحب نے، دیکھتے کہ کیا جواب دیا۔ اور واچ دس۔ تو نہیں ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کے 30-40 سال ضائع ہو گئے ہیں اور آپ کو سیاست کی بجائے کچھ اور کرنا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیے، میں انسان ہوں، میں اور میرا بھائی 8/12 کے ایک سیل میں 1.25 سال قید رہے ہیں۔ میرے بھائی نے ہیلتھ میں جو کام کیا ہے وہ پنجاب کا ہر شخص جانتا ہے۔ کوئی تنخواہ ٹی اے یا کوئی ایک ٹکے کی فائدہ نہیں لیا، جو ہمارا حق تھا وہ بھی نہیں لیا۔ میں نے بھی مفت کام کیا ریلوے میں، اور اس کے سلے میں ہمیں بھیج دیا گیا جیل میں۔ حالانکہ نہ اس پہ کوئی ہیلتھ کا کیس بنا، نہ مجھ پہ ریلوے کا۔ کوشش کی گئی ریلوے کا بنانے کی، لیکن تھا ہی کچھ نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جمہوری سیاست میں بھی ہم رہیں گے، اپنی بات بھی کہتے رہیں گے، لیکن یہ بات اب ہم تسلسل کے ساتھ کہیں گے کہ جماعتیں اپنے اندر ادارے بنائیں، جماعتیں اپنے اندر جمہوریت لائیں۔ ادارے جب بنائیں گے تو جمہوریت زیادہ آئے گی نا۔ پھر سوال جواب ہوں گے، سوال جواب سننے بھی پڑیں گے، سوالوں کے جواب بھی آپ کو دینے ہوں گے، اور یہ تمام سیاسی قیادتوں کو کرنا پڑے گا، ورنہ اعلیٰ سے اعلیٰ سیاسی قیادت جتنی بھی بے داغ ہوگی اور جتنا بھی اچھا کام کرے گی، اس کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، باہر سڑک پہ اس کے لیے نعرہ لگانے والا اور لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں مسئلتوں کا شکار مختلف موقعوں پر مختلف جماعتوں کو ہونا پڑتا ہے۔ پھر جب آپ سوال کرتے ہیں، بعض سوالوں کے ہم جواب آپ لوگوں کو دے نہیں سکتے، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک جمہوریت مانگتے ہیں، جمہوریت کو ہم چاہتے ہیں پابا زنجیر نہ ہو، جو ایک آزادی مانگتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو پھر ہمیں گراس روٹ لیول پہ لانا پڑے گا، اور اگر ہم کروڑوں ووٹ لیتے ہیں تو پھر 2-4 لاکھ لوگوں کو ہماری کال پہ باہر بھی تو نکلنا چاہیے نا بھائی۔ لوگ تو نکلنے، اور کچھ ڈھینگا مشتی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، صرف یہ ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فالوئنگ ہے آپ کی سٹریٹس کے اندر۔ لیکن خالد صاحب، آخر میں میرے دیکھیں، نواز شریف پکڑے گئے، لوگ باہر نہیں نکلے، شہباز شریف پکڑے گئے، لوگ باہر نہیں نکلے، باقی قیادت پکڑی گئی، لوگ باہر نہیں نکلے۔ ایک تو لوگوں کو کال نہیں دی گئی، اور دوسرا شاید سیاسی جماعتوں کے پاس وہ سسٹم نہیں تھا کہ لوگوں کو باہر نکال سکتے۔ کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کے ووٹر باہر کیوں نہیں نکلے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سابق حکمران جماعت کو اگر اس بات کا احساس تو ہے کہ ان کے ووٹر بہت ہیں، لیکن ان کے لیے باہر نکلنے والے بہت کم ہیں، اس کی بنیادی وجہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا فقدان ہے، گراس روٹ لیول تک تنظیم سازی کا فقدان ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر جب تک جمہوری رویہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کی لائلٹی بائی نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوری نظام رائج نہیں کریں گی، یعنی الیکشن نہیں کرائیں گی، عام لوگوں کو پارٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو پھر لوگ ووٹ کا حق تو استعمال کر لیں گے، 2-4 جماعتیں کسی ایک کو تو ووٹ دینا دے دیں گے، لیکن پھر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو دنیا بھر میں لوگ سیاسی جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں تو سیاسی جماعتیں ان کی لائلٹی بائی کرتی ہیں، جمہوری طریقے سے لوگ پارٹی کے اندر آتے ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اگر ورکر ہیں تو کل لیڈر بھی بن سکتے ہیں۔ ہر الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ نئے چہرے، نیا خون، نئی سوچ سامنے آتی ہے، لیکن پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہم ابھی تک شخصیات کے گرد گھومتے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، شخصیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، لیکن اس سے نئی سوچ اور نئے لوگ آگے نہیں آ پاتے۔ لوگوں کی تو مجبوری ہے کہ کسی نہ کسی کو تو ووٹ دینا ہے۔ اب 2-3 بڑی جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو اب کھڑے ہو جائیں گے۔ جب اس جماعت پر مشکل وقت آتا ہے تو لوگ ان کے ساتھ اس لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیونکہ لائلٹی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جماعتیں بھی سودے بازی، توڑ جوڑ اور NRO لینے دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں قصور سیاسی جماعتوں کے اندر کمزوری کا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ بانڈنگ نہیں کر پاتی، لوگوں کی لائلٹی بائی نہیں کرتی، اور لوگوں کے ساتھ گراس روٹ لیول پر نہیں جاتی۔ بڑے بڑے جو سیاسی لیڈران ہیں یا بڑے بڑے جو ہر جماعت کے اندر گروپنگ ہے، وہی 4-5-6 لوگ جو ہے وہ لیڈر کو گھیرے رکھتے ہیں، اور جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اوپر تک جا ہی نہیں پاتے۔ تو یہ بنیادی خامی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ووٹ تو لے لیں، لیکن آپ کے لیے ہم جوتے ووتے نہیں کھائیں گے۔ اب ایک اور المیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ المیہ یہ کہ ملک کے ایک بڑے معروف صنعت کار اور بزنس مین اقبال ریڈ احمد، انہیں بھی نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا،
ان کی 74-75 سال عمر ہے اور بڑے ہی معروف کاروباری شخصیت ہے. مشرف دور میں بھی ان کا بڑا نام تھا, ایک کاروباری آدمی تھے. احتساب عدالت نے انہیں پکڑا, پھر ان کا کیس شاید سندھ میں کہیں چل رہا ہے, حیدرآباد میں کہیں. ان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی کہ وہ شدید بیمار ہے. پچھلی پیشی پر بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے. اب نیب نے اقبال زیڈ احمد سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کر رکھا ہے, درجنوں لوگوں کو, بلکہ وہ خواجہ سعد بھی تو کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, مختلف جیلوں میں قید ہے. تو جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی پہلے سے موجود ہیں, اب جن میں زیادہ تر جرائم پیشہ افراد ہیں. تو نیب کے بہت سے ملزمان ایسے جن پر کچھ ثابت نہیں ہوا, یعنی نیب نے انہیں پکڑا ہے, اب چونکہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ جیلوں پڑے ہیں, تو انہیں بھی انہی قیدیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور جیل میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے اطلاعات ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے, کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ایک ہی بیرک میں 4-4-6 لوگ ہیں. تمام عدالتیں اس پہ کنسرن شو کر سکی ہیں. لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سب کہہ رہے ہیں کہ جو معمولی جرائم میں ملوث قیدی ہیں ان کو ضمانتوں پر رہا چھوڑا بھی جا رہا ہے. بہت سے شہروں میں قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے جن کے ابھی کیس ٹرائل نہیں ہوئے, جن کی چھوٹی موٹی سزائیں, تو وہ قیدیوں, یہ بھی کہا جا رہا ہے جیل حکام سے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے درخواست دے. لیکن نیب کے ملزمان پر کسی کی توجہ نہیں ہے. یعنی نیب نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے پاس بھی کچھ لوگ ہم نے بھی پکڑوائے ہوئے ہیں, ان کا بھی خیال کریں یا ان کو چھوڑ ہی دیں یا ان کے لیے کوئی آئسولیشن وارڈ بنا لیں. بڑے بڑے عمر سیدھا لوگ ہیں, بوڑھوں کو تو فوری طور بیماری پکڑتی ہے. اور یہ جو 74 سالہ اقبال زیڈ احمد ہے, بڑے ہی پرومیننٹ ایک بزنس مین ہے, انہیں تو پچھلے سال سپٹمبر کے اوائل میں گرفتار کیا, انہیں 6-7 مہینے ہونے کو آئے ہیں. قانونی طور پر وہ اب ان کی بیل ہو جانی چاہیے تھی, اس کے حقدار ہیں. تو ارباب اختیار کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. یہ وہ ٹائم نہیں ہے, وہ ٹائم ہے ایک بالکل ہی یکجہتی کا اور ایک ہارمونی کا ٹائم ہے. تو جن قیدیوں کی عمر 50 سال سے زائد ہے انہیں کرونا وائرس کا خطرہ ہے, جہاں دوسرے قیدیوں کو رعایت مل رہی ہے جن پر جرم ثابت نہیں ہوا, تو انہیں بھی ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی اقبال زیڈ احمد شدید بیمار ہے اور خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہوا تو اس کا الزام بھی سیدھا خان صاحب یا ان کی حکومت پہ آئے گا. اور اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے, جو وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, تو ان کی رہائی سے بزنس کمیونٹی میں ایک اچھا پیغام جائے گا. ان حالات میں جب معیشت کی حالت بہت خراب ہے اور سارے ہی بزنس مین مایوس ہیں اور ڈالر دیکھیں اب کدھر جا رہا ہے, تو اقبال زیڈ احمد تو اس ملک کے بڑے پرومیننٹ بزنس مین, ان کو سارے احساس ملک میں ہیں, نہ وہ پہلے کبھی ملک چھوڑ کر گئے ہیں, نہ بھی اس عمر میں ملک چھوڑ کر وہ کہیں جا سکتے ہیں. تو انہیں اندر رکھنے سے بہتر ہے حکومت انہیں ضمانت پر رہائی دے تاکہ وہ بزنس کمیونٹی میں اپنی ساکھ حکومت بہتر کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.